हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात बुरी तरह से डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात को डेडलॉक का शिकार बनाया है इमरान खान ने और पीटीआई ने और इमरान खान की हिदायत पर चलने वाले असद कैसर साहब ने। इसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें तो वजारत दाखिला की तरफ से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान से मुलाकात के हवाले से किसी किस्म की कोई हिदायत सामने नहीं आ सकी हैं, न तो कोई लेटर जारी हुआ है, न ही स्पीकर सेक्रेटेरिएट को इस हवाले से आगाह किया गया है। इसके अलावा 9 जनवरी को मुमकिना तौर पर मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक मुतवक्का थी और इस हवाले से राब्ते भी जारी थे। ताहम गुज़िश्ता रोज जो असद कैसर की तरफ से एक टाइम फ्रेम दिया गया हुकूमत को और उनको एक मोहलत दी गई कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में शामिल करो, अदरवाइज हम अपनी कमेटी तहलील कर देंगे, तो उसके बाद से सन्नाटा छाया हुआ है और हुकूमत समझती है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है ही नहीं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को शरीक करने की शर्त आयद करते हुए मोहलत दे दिए, इस मोहलत का पस मंजर क्या है? ये जो बातें मैंने आपकी खिदमत में की हैं वो असल उनकी वजूहात क्या हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पीटीआई के एक अहम तरीन रहनुमा, पीटीआई से जुड़े एक रहनुमा जो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, उनसे मेरी अहम तरीन बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं जो मैं जूं का तूं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। और फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी तक बिलाखिर मुअख्खर हो ही गया। इस वक्त अगर आप देखें तो गुज़िश्ता रोज जो पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जो चाल चली कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में शरीक किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमती कमेटी एनओसी हासिल करे, मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की शिरकत लाजमी है, तो उस पर हुकूमत की तरफ से यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया जो सुबह के व्लॉग में मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया है। लेकिन उसके बावजूद यानी एक तवक्को जाहिर की जा रही थी कि आज कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बेहतरी नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि बगैर तहरीरी मुलाकात के बगैर तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करेंगे। इनका मुतालबा है कि पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको तहरीरी मुतालबात पेश करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन इस हवाले से मैं अपने अहम तरीन ज़राए से की तवज्जुह से अब तक ये खबर पहुंचा रहा हूं कि मुज़ाकरात के बाद भी यानी इमरान खान से मुलाकात के बाद भी पीटीआई इन मुज़ाकरात से भाग जाएगी, क्योंकि पीटीआई किसी खास एजेंडे और किसी खास मकसद के तहत इन मुज़ाकरात में आई थी। वो मकसद क्या है, वो मामलात क्या हैं और ये बातें पीटीआई के किस रहनुमा ने मुझे बताई हैं, ये सब कुछ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको ये बता दूं कि वजारत दाखिला की तरफ से अभी तक पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवाने के हवाले से कोई लेटर या कोई खत या ऐसी कोई चीज जारी नहीं की गई है। हत्ता कि इतलात मौसूल हो रही थी कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से वजारत दाखिला को खत अरसाल किया गया है जिसमें उन्हें हिदायत की गई है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान से मुलाकात के इंतजाम किए जाएं और उन्हें कमेटी रूम में या किसी खुली जगह पर बैठने का मौका फराहम किया जाए ताकि तसल्ली से मुशावरत कर सकें। ताहाल और गुज़िश्ता रोज जो असद कैसर ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद से लेकर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी 4 कदम पीछे हट गई है। अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी उस तरह जो है वो इन मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए कोशिश नजर नहीं आती जिस तरह पहले आ रही थी। इस वक्त मुज़ाकरात भी हुकूमत कर रही है और सफाइयां भी हुकूमत ही पेश कर रही है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें मजीद पेशरफ्त क्या होती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि अपना ये भी मुझे इतलात मौसूल हुई हैं कि स्पीकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते किए जा रहे थे और ये कोशिश की जा रही थी कि 9 जनवरी को जो है मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक फिक्स की जाए, क्योंकि उसके फौरन बाद फिर कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो जाएगा, यानी दोनों ऐवानों का इजलास शुरू हो जाएगा। इस दौरान फिर बातचीत को जारी रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो चीज सामने आई
وہ یہ ہے کہ ہم تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کریں گے، اور جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تفصیلی، اور پھر پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے بھی ہمیں نہیں ملوایا جاتا، تب تک ہم ان مذاکرات میں مزید شرکت نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی نے مذاکرات میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور گڈ ول جیسچر کے طور پر حکومت نے جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر کیا تھا، آج کے دن طے تھا، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور اب گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا، تاہم 13 جنوری سے پہلے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی بیٹھک کی کوئی خاص توقع ظاہر نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اسپیکر سیکریٹریٹ کی طرف سے بھی نہ ہی کسی کو کوئی خط لکھا گیا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی لیٹر ارسال ہوا ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات چیت کی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک یک طرفہ اس وقت معاملات، یوں سمجھ لیں کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار بری طرح سے ہو چکے۔ اب ان کی بحالی کیسے ممکن ہے، یہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم اسد کے سر کا کہنا ہے کہ گیند ہم نے گیند حکومت کے کورٹ میں ڈال دی ہے، اب حکومت کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میرے پاس سنسنی خیز انکشافات پر مشتمل ایک اہم رہنما کی بات چیت ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کو مہلت دے رہے ہیں، ہم آپ کو حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات میں لے کر آ جائے۔ اسی حوالے سے میں نے پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما جو اس مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، ان سے تفصیلی بات چیت کی، اور ان سے میں نے متعدد سوالات کیے، اور ان سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ مذاکرات کے عمل میں شریک ہونے سے پہلے مشاورت کے طویل دور چلے تھے پی ٹی آئی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی اور بشمول لیگل کمیٹی نے تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد مذاکرات کے عمل میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی پہلی بیٹھک سے ہی پی ٹی آئی میں چارٹر آف ڈیمانڈ پر اختلافات اور خدشات موجود ہیں۔ پہلی بیٹھک کے بعد ہی پی ٹی آئی نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دینا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں کوئی ڈیمانڈ تھی ہی نہیں۔ اگر کہیں پر کوئی ڈیمانڈ تھی تو وہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے، اگر انہوں نے مجھے اپنا نام ظاہر کرنے کا بتایا ہوتا تو یقیناً میں آپ کو بتا چکا ہوتا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والی بات چیت ریکارڈیڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ مذاکرات کے حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر کے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، لیکن کچھ رہنما ہیں جو نہیں چاہتے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل میں اختلافات ہیں، جبکہ بشرا بی بی بھی چاہتی ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہ کیا جائے، اور وہ بھی اس چیز کی مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسد کے سر مذاکرات کے حوالے سے وہی کہہ رہے ہیں جو انہیں عمران خان کی طرف سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس وقت جو اسد کے سر کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو انہیں فیڈ کیا گیا ہے یا جو ان تک پہنچایا گیا ہے کہ آپ نے اس لائن پر چلنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، بس لکیر ان کے سامنے کھینچ دو، پھر یہ اسی لکیر پہ سیدھے چلتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی پہلی بیٹھک کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، تب عمران خان نے کہا تھا کہ حکومت کو مجبور کرو کہ مجھے رہا کر دے، یعنی ایسا ماحول پیدا کرو، ایسے حالات پیدا کر دو کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے، حکومت پسپائی اختیار کرے اور حکومت مجھے رہا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ، چلو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ عمران نے منع کیا تھا کہ تحریری طور پر کچھ نہ دیا جائے، اور یہ رائے سیکرٹری جنرل کی تھی کہ اگر لکھ کر دیا تو ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے اور حکومت ہماری تحریر پر ہمارے خلاف بیانیہ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ 31 جنوری کا ٹائم فریم سوچ سمجھ کر دیا گیا تھا، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف لینے تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی نہ آئے، اور مذاکرات بھی جیسے تیسے کر کے
آگے چلائے جائیں، لیکن کیوں وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گارنیل اور کچھ امریکی کانگریس مینز نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یعنی یہ طے ہو چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری جیسے ہوگی تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ رچرڈ گارنیل کی طرف سے متواتر آپ جو ہے مختلف قسم کی جس طرح کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں یا مختلف جس طرح کے تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور ریسنٹلی جو 6 کانگریس مینز ہیں ان کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں جن میں زیادہ تر بھارتی اور اسرائیلی ہیں، تو وہاں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد پاکستان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو شامل کرنے سے متعلق مذاکرات کی پہلی بیٹھک کے بعد ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ٹائم فریم عمران خان نے طے کیا تھا کہ کس بیٹھک کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات میں باضابطہ طور پر شامل کرو، اور یہ سارا ٹائم فریم عمران خان نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی درست ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ہے۔ نچلی سطح پر ہونے والے رابطے ہمارے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہے۔ تو مزید کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں شریک ہونے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے رابطے اسٹیبلشمنٹ سے بحال ہو سکیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی کے حوالے سے بھی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے 26 نومبر سے پہلے رابطے تھے، تاہم 26 نومبر کے بعد ان سے رابطے منقطع ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو مذاکرات جو ہونے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو رہی تھی لیکن بعد میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ رابطہ 26 نومبر کے بعد منقطع ہوا۔ یہ رابطہ بشرا بی بی کے ڈی چوک آنے کے بعد منقطع ہوا۔ یہ رابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے میسیکر اسلام آباد یعنی اسلام آباد قتل عام کے نیریٹو کے بعد منقطع ہوا۔ یہ جو رابطہ تھا یہ اس وقت منقطع ہوا جب پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بنایا کہ سنائپرز بٹھا کر گولی کیوں چلائی، ہمارے درجنوں کارکنوں کو شہدا کیوں کیا، ہمارے سینکڑوں کارکن لاپتہ ہیں، لیکن یہ سب کہاں ہے یہ خود پی ٹی آئی بھی نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر درست ہے کہ حکومت مفاہمت چاہتی ہے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو تاکہ اقتدار کے مستقبل میں اقتدار کے حصول میں بھی آسانی ہو اور انتخابات کی طرف بھی پیش رفت ہو سکے۔ اور یہ عمران خان کا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا خیال ہے کہ صرف ایک بار مجھے باہر نکالو پھر میں سب ٹھیک کر دوں گا، صرف اب مجھے باہر نکالو، پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما جیلوں میں ہیں میں ان کو بھی نکلوا لوں گا اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر طریقے سے بہتر استوار کر سکوں گا۔ لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کون کہتا تھا، جانور کون کہتا تھا، میر جعفر کون کہتا تھا، میر صادق کون کہتا تھا، رینجرز کے جوان کس نے شہید کیے، 9 مئی کس نے کیا، جی ایچ کیو پر کون چڑھ دوڑا تھا، اور کور کمانڈر لاہور کا گھر کس نے جلایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں آنے کے بعد یہ بے وقوفی ہے عمران خان کی کہ وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں یا ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آ سکے گی۔ 9 مئی کے بعد کوئی معافی نہیں مانگی گئی، لیکن 9 مئی کے معاملے پر پی ٹی آئی کی جن کارکنان کو معاف کیا گیا انہوں نے معافی دی گئی، ان کی درخواست پر معافی دی گئی، لیکن انہوں نے باہر جا کر جو تماشا کھڑا کیا، جس طرح خود کو جی ایچ کیو کے فاتح قرار دے کر اور گلے میں ان کو ہار پہنائے گئے، جس طرح کی اب ہوئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب حالات ان کے حق میں فیور نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بشرا بی بی کا پارٹی امور کے ساتھ ساتھ قانونی امور میں مداخلت بڑھ گئی ہے، وہ علی امین گنڈا پور کو بھی ہٹانے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن معاملہ متبادل کا ہے کہ متبادل کون ہو۔ انہوں نے تردید کی کہ مراد سعید وزارت اعلیٰ کے لیے آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو ایسا سی ایم چاہیے جو بشرا بی بی کی انگلیوں کے اشاروں کو سمجھتا ہو، یعنی جسٹ لائک عثمان بوزدار اور فراق ہوگی تو ان کے پاس الٹرنیٹ دوسری ہے۔
تو ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا لوٹ مار کے لیے، اور کچھ نہیں بچا بیچنے کھانے کے لیے. تو اب ان کے پاس صرف ایک کے پی کی حکومت ہے، اور بشرا بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کے پی کی حکومت کا کنٹرول پورا میرے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ باقی کے جو بھی معاملات ہیں یا جتنی سمیٹا سمیٹی کرنی ہے میں کر لوں. اب عمران کا کیا پتہ نہیں نکلے کہ نہ نکلے، پتہ نہیں کب نکلے، باقی رہا ان کی سیاسی اساس، اس کے لیے میں بیٹھی ہوں، ان کی بہنوں کو مینس کرنا مجھے آتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ حکومت کی تمام تر کوششوں پر پانی پھر گیا. حکومت کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر 19 مجرمان کی رہائی بھی جو ہے اس کو بھی غلط تاثر دے دیا گیا، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کو موخر کرنا بھی حکومت کے لیے وبال بن گیا. اور آج یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مطلب ایک متنازع فیصلہ ہو چکا ہے، یوں سمجھ لیں اس طرح ایک لحاظ سے، کہ اب اگر 13 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا بھی جاتا ہے تو پھر اس فیصلے پر یقین کون کرے گا، اور پھر اس بات پر آپ کو یقین کون کرے گا کہ حکومت کی عدلیہ میں مداخلت ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اگر کسی کو شوق ہو پی ٹی آئی کے اس بندے کے رہنما کے حوالے سے، تو میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اور میں جو ہے وہ جانتا ہوں. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ اب جا رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانے کے لیے، اور آئینی بینچ جیسے یہ کیس لگائے گا تو اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی ایک امیدیں جڑی ہوئی ہیں، اور حامد خان جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ان کی بھی اس سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہتر ہو. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.